अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर है आलिया कैसर और रिजवान हाशमी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने बरामदात के फरोग और आमदन के जराये बढ़ाने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबसूल करने की जरूरत पर जोर दिया है। इमरान खान ने लाहौर में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी सनत से करंट अकाउंट के खसारे पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सदर ने आज इस्लामाबाद में सऊदी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए जोर दिया है कि इस्लामी मुल्कों को इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में मौजूदा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इरादा किया है। वजीर खारजा ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की सहूलत फराहम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मंजूर की गई मुतल्लिका करारदाद का खैर मकदम किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत मसीही बिरादरी समेत अक़लियतों को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। बरी फौज के सरबराह ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर किस्म की सूरत हाल और तमाम खतरात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार और कामरान रहने की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और आलमी बैंक ने बिजली के मंसूबे के लिए 19 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। आजाद जम्मू और कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासत में बल्दियाती काउंसिल्स की हदबंदी के शेड्यूल का ऐलान किया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने श्रीनगर और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की हैं। ये आवाज थी मायानाज गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की, जिनकी आज 21वीं बरसी मनाई गई। और अब कौमी खबरों की तफसील के लिए चलेंगे रिजवान हाशमी की जानिब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अगर टेक्नोलॉजी की सनत को मराहत और सहूलतें दी जाएं तो ये बरामदात को फरोग देकर मुल्क के हिसाबात जारिया के खसारे पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने ये बात आज लाहौर में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा मुल्की बरामदात के फरोग के अलावा नौजवानों खुसूसन खवातीन के लिए बेरोजगारी का मसला भी हल करेगा। इमरान खान ने इस मकसद के लिए 800 एकड़ अराजी मुख्तस करने पर पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुस्तार और दूसरे मुतल्लिका वज़रा की तारीफ करते हुए कहा कि ये दुनिया का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने 12 माहौलियाती जोन्स का फायदा उठाकर पाम ऑयल की मकामी पैदावार के जरिए खुर्दनी तेल जैसी अजनास का दरामदी बिल कम कर सकता है। इमरान खान ने कहा कि लाहौर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में टेक्नोपोलिस मंसूबे शुरू करने का मकसद पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल करके लोगों को रोजगार फराहम करना है। इससे पहले वजीर आजम ने टेक्नोपोलिस में खिदमात सर अंजाम देने वाली कंपनियों में लाइसेंस भी तकसीम किए। तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 मजीद टेक्नोलॉजी जोन्स कायम करने के लिए 30 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी के लिए एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी की इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपोलिस का आज लाहौर में संगे बुनियाद रखा। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब और वजीर हायर एजुकेशन को इस मंसूबे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे का मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानी कंपनियों को वतन में सहूलतें फराहम करना है। वजीर आजम ने कहा कि IT की बरामदात 2 अरब डॉलर की हैं और IT के इनकलाब से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। 22 करोड़ की आबादी के अंदर जो 60% से ज्यादा हमारी यूथ है और ये आइडियल सिचुएशन है कि हम इस जो एक वर्ड है अंग्रेजी के लीप फ्रॉग कर सकते हैं। हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया जिस IT की तरफ एक नया इनकलाब जिस तरफ दुनिया जा रही है। उन्होंने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए रुकावटों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि माजी में कभी बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई और बरामदात में इजाफे के बगैर मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। वजीर आजम ने कहा कि बरामदात के फरोग पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं
انہوں نے کہا کہ مہنگی درآمدی اشیاء کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافہ دو بڑے مسائل ہیں اور حکومت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافے کے لیے بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اسپیشل ٹیکنالوجی زون لاہور ٹیکنوپولس پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں صوفیزم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں شیخ عبدالحسن الشادیلی مرکز کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے تحقیقی مرکز کی عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھا جس پر 14 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اس مرکز کا مقصد معاشرتی اصلاحات، باہمی ہم آہنگی، ایک دوسرے کے خیالات کا احترام، صوفیزم، سائنس اور ٹیکنالوجی پر تحقیق کو فروغ دینا، ملکی اور غیر ملکی محققین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ اس مرکز کے ذریعے تاریخ، اسلامی تعلیمات، سیاسیات اور ادب جیسے موجودہ شعبوں میں صوفیزم کے بارے میں تعلیم اور تحقیق کو فروغ دیا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے معذوری سے دوچار افراد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد کو سہولتوں کی فراہمی اور ان کی فلاح و بہبود ایک بڑا چیلنج ہے جس میں تاجروں، طلباء اور سرکاری اداروں سمیت معاشرے کے تمام طبقوں کی سماجی اور ذمہ دارانہ شرکت ضروری ہے۔ اجلاس میں خصوصی افراد کی سہولت اور ان کی آسان رسائی کے لیے منڈیاں، عمارتیں اور عوامی مقامات بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں موجودہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ محمد بن شیخ کی سربراہی میں سعودی وفد اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ صدر نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات اور شاندار تعاون قائم ہے جسے باہمی مفاد میں مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلم ممالک کو اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بے گناہ عوام کے خلاف بھارتی مظالم کو بھی بے نقاب کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ ڈاکٹر عبداللہ محمد بن شیخ نے کہا کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی تنظیم ایسپائر پاکستان کے صدر حسن سید کی قیادت میں ایک وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جو ایشیا کے بڑے سرمایہ کاری اور تجارتی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی برادری کے صنعت ماہرین تعلیم اور پاکستان میں متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کی کاروباری صلاحیتوں سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جا سکے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اپنی افرادی قوت کو جدید تعلیم اور ہنر سے آراستہ کر کے اپنے دستیاب انسانی وسائل کو بہتر بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ معیار تعلیم بہتر بنانے کے علاوہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل گریجویٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے تناظر میں افغان عوام کی حمایت میں رونما ہونے والی دو اہم پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان کو بنیادی ضروریات پر مبنی امداد کی فراہمی کے لیے یہ قرارداد منظور کی ہے۔ انہوں نے کہا دوسری پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ نے امریکی اور اقوام متحدہ کے حکام کو طالبان کے ساتھ کاروبار کے لیے امریکی پابندیوں سے استثناء دیا ہے تاکہ امداد کی فراہمی کا عمل آسان ہو سکے۔ شاہ محمود قریشی نے آج ملتان میں ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی مخلصانہ کوششوں سے پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پچھلی حکومت نے کسی کو وزیر خارجہ کا منصب نہیں دیا جس سے پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کی خواہش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان پرامن ہوگا تو پورا خطہ پرامن ہوگا۔ انہوں نے کہا اس وقت 3 کروڑ 80 لاکھ افغان شہریوں کو بھوک اور غربت سے بچانا اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دنیا میں افغان شہریوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخی سفارتی کامیابی سے نوازا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم مؤثر اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دی ہے، جس کے تحت تمام اقوام کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت مسیحی برادری سمیت اقلیتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات کرسمس تقریبات کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں CDA میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ وفاقی دارالحکومت میں مسیحی برادری کو درپیش رہائشی مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کریں گے۔ انہوں نے CDA انتظامیہ کو مسیحی برادری کے کارکنوں کو تنخواہیں رواں ماہ کی 25 تاریخ سے پہلے ادا کرنے کی ہدایت کی۔ مسیحی برادری نے ہفتے کو پاکستان میں کرسمس کا بڑا تہوار منانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ مسیحی برادری کرسمس کے موقع پر مختلف تقریبات کا اہتمام کرے گی، جس میں کیک کاٹے جائیں گے، مکانات کو سجایا جائے گا اور گرجا گھروں میں عبادت کی جائے گی۔ مختلف وزارتوں اور محکموں میں بھی مسیحی عملے کی خوشیوں میں شرکت کے لیے کیک کاٹنے کی تقاریب ہوں گی۔ ملک بھر میں گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کے دوران پاکستان میں امن، ترقی اور خوشحالی اور پوری انسانیت کے لیے مہلک وبا سے تحفظ کی دعائیں مانگی جائیں گی۔ کرسمس فیسٹیول میں کرسمس ٹری، سانتا کلاز، کیرلز اور تحائف مرکزی توجہ کے حامل ہوں گے۔ واضح رہے کہ پولیس نے کرسمس کے موقع پر جامع سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں اور گرجا گھروں اور عوامی مقامات پر اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے زراعت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی ہے اور 5 فصلوں کی شاندار پیداوار ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کورونا وائرس کو شکست دی ہے اور پاکستان پہلا ملک ہے جس کی معیشت اس وبا کے بعد بحال ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی فعال قیادت میں ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر ہر قسم کی صورتحال اور تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور کامران رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ٹویٹ کے مطابق بری فوج کے سربراہ نے آج کنٹرول لائن پر اگلی چوکیوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں زمینی صورتحال اور فارمیشن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ جنرل باجوہ نے کوٹ کٹیرا سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے جنگی تیاریوں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو بھی سراہا۔ حکومت پاکستان نے آج اسلام آباد میں بجلی کے ترسیلی نظام کی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے عالمی بینک کے ساتھ 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے سیکریٹری میاں اسد حیاء الدین نے حکومت پاکستان کی جانب سے قرض معاہدے، جبکہ ہیسکو، میپکو اور پیسکو کے نمائندوں نے منصوبے کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ عالمی بینک کے آپریشنز مینیجر انجم احمد نے عالمی بینک کی جانب سے معاہدوں پر دستخط کیے۔ منصوبے کا مقصد ہیسکو، میپکو اور پیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار 3 کمپنیوں کی مخصوص علاقوں میں عملی کارکردگی کو بہتر بنانا اور بجلی کے شعبے کے اصلاحاتی ایجنڈے پر پیش رفت کرنا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مؤثر اقدامات کے باعث صوبے بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کا گراف گرنے لگا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد کی اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر عمران سکندر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح پنجاب میں 60 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح صبح پنجاب میں کورونا کیسز کی کل تعداد 4,44,390 اور اموات کی کل تعداد 13,057 ہو گئی ہے۔ سیکرٹری عمران سکندر بلوچ نے کہا کہ 12 سال سے زائد عمر کے تمام شہری کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لازمی اور فوری لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کسی بھی قسم کی رہنمائی یا شکایات کے اندراج کے لیے 1033 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ زنیرہ خالد، ریڈیو پاکستان۔ سندھ کے تمام اضلاع میں کرونا ویکسین لگانے کی مہم جاری ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے طارق محمود کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کے تمام اضلاع میں کورونا ویکسین کی مہم جاری ہے۔ کراچی سمیت ہر ضلع میں محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں ویکسینیشن کی مہم میں دن رات مصروف عمل ہیں۔
موبائل ٹیموں کے علاوہ گشتی ٹیموں کے ذریعے بھی ویکسین کا عمل جاری ہے۔ SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے متعلقہ ٹیمیں شہر کے ہر علاقے بالخصوص رش والی جگہوں پر چیکنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان کو بتایا SOPs پر عمل درآمد کرنا اور کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانا ایک قومی ذمہ داری ہے، اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ جلد از جلد نہ صرف ویکسین لگوائیں بلکہ NCOC اور حکومتی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے SOPs کا ہر ممکنہ حد تک خیال رکھیں۔ پشاور میں کرونا وائرس کے تدارک کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ویکسینیشن مہم تیز کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے نمائندے مطیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود نے اجلاس کی صدارت کی۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی گھر گھر کرونا وائرس سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کر رہی ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں پشاور کے داخلی اور خارجی راستوں، ٹرانسپورٹ ٹرمینلز اور ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ صحت کے بنیادی مراکز میں لوگوں کو کرونا کی پہلی اور دوسری خوراک لگا رہی ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پشاور نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے اپنی اولین فرصت میں ویکسینیشن کا عمل مکمل کرائیں۔ کورونا وبا کے تدارک کے لیے حکومت بلوچستان کے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ تفصیل سنتے ہیں ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ شادی ہالز، شاپنگ مالز اور عوامی مقامات پر کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے سرٹیفکیٹس چیک کیے گئے۔ کرونا سرٹیفکیٹس نہ ہونے کی صورت میں لوگوں کا سرکاری دفاتر، بینکس اور دوسرے مقامات پر داخلے پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی ہدایت کے مطابق کرونا وائرس کی پابندیوں سے بچنے کا واحد حل ویکسینیشن ہے۔ اس حوالے سے شہری لاپرواہی نہ کرے۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ جسٹس عبدالرشید سلیحریہ نے ریاست بھر کی بلدیاتی کونسلز کی حد بندی کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج مظفر آباد میں شیڈول سے متعلق صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حد بندی کمیٹی آج سے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک حد بندی کا ابتدائی مسودہ تیار کرے گی۔ یہ مسودہ اگلے ماہ کی 6 سے 9 تاریخ تک شائع کیا جائے گا۔ حد بندی کمیٹی کو شکایات 7 سے 14 جنوری تک درج کرائی جا سکتی ہیں۔ کمیٹی فیصلوں کے حوالے سے شکایات کو 8 سے 20 جنوری تک حل کرے گی۔ حد بندی کمیٹی حد بندی کا حتمی ڈرافٹ 21 سے 24 جنوری تک الیکشن کمیشن کو بھیجے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگست سے قبل ہوں گے۔ الیکشن کمشنر نے مشیر خزانہ شوکت تنیر کے خیبر پختونخوا سے سینیٹر تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے ضمنی انتخاب کے نتیجے اور فاتح امیدوار کا نام شائع کر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے سری نگر اور دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ، اسلام آباد اور پلوامہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے اور شدید سرد موسم میں گھنٹوں کھلے آسمان تلے کھڑے رہنے پر مجبور کیا۔ لوگوں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ فوجیوں نے ان کے گھروں میں زبردستی گھس کر خواتین سے بدتمیزی کی اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ ادھر بھارتی پولیس کی طرف سے بانڈی پورہ قصبے سے اکتوبر میں غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے 3 کشمیریوں کے اہل خانہ نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین اپنے پیاروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر دلی کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے معروف کشمیری محافظ خرم پرویز کے عدالتی ریمانڈ میں آئندہ ماہ کی 21 تاریخ تک توسیع کر دی۔ انہیں بھارت کی بدنام زمانہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سری نگر میں ان کی رہائش گاہ اور دفتر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا تھا۔ بعد میں ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے ایک گروپ اور جبری گمشدگیوں کے خلاف قائم کی گئی ایشین فیڈریشن نے خرم پرویز کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے پورے علاقے کو ایک تجربہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں روزانہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جموں میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فسطائی مودی حکومت اب بھارتی فوج کو استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں اپنے عزائم کی تکمیل کر رہی ہے، جیسا کہ محکمہ بجلی کے ملازمین کی حالیہ ہڑتال کے دوران کیا گیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی بھارتی آئین کا قطعاً احترام نہیں کرتی اور اس کا اندازہ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات نے 2 ریاستی حل کو کمزور کیا ہے۔
انہوں نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کارروائیاں روکنے اور دستخط شدہ معاہدوں پر بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق عمل درآمد کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔ جیک سویلین نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام فریقوں کی مشترکہ کارروائی کی اہمیت پر زور دیا۔ ترکی اور قطر نے مشترکہ طور پر کابل ایئرپورٹ چلانے پر اتفاق کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں ترک وزیر خارجہ کے دوحہ کے دورے میں ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج پاسپورٹ دفتر کے مرکزی دروازے پر دھماکے میں ایک خودکش بمبار ہلاک اور کئی شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ حملہ آور کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ پاسپورٹ دفتر کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روس اور یوکرین نے مشرقی یوکرین میں گزشتہ سال کا جنگ بندی معاہدہ بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرین کے صدارتی چیف آف سٹاف اینڈری یارمک نے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ آنے والی تعطیلات پرامن ہوں گی۔ یہ معاہدہ یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کی حمایت سے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ڈھاکہ میں جنوبی کوریا نے جاپان کو فائنل میں شوٹ آؤٹ پر ہرا کر ایشیائی ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت لی ہے۔ جنوبی کوریا پہلی بار ایشیا ہاکی چیمپئن بنا ہے۔ ٹورنامنٹ میں بھارت نے تیسری جبکہ پاکستان نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بابر اعظم ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد اس سال کے اختتام پر بین الاقوامی کرکٹ کونسل کی T20 رینکنگ میں دوبارہ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ بابر اعظم نے کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں 53 گیندوں پر 79 رنز بنانے پر رینکنگ میں ایڈن مارکرم اور ڈیوڈ ملان سے پہلی پوزیشن چھین لی ہے۔ پاکستان کے سابق کپتان جاوید میانداد نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہترین بیٹسمین ہے اور امید ہے کہ وہ مزید کامیابیاں اور ریکارڈز اپنے نام کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹر عابد علی جن کو میچ کے دوران سینے میں تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اگلے ہفتے ہسپتال سے گھر منتقل ہو جائیں گے۔ عابد علی کو قائد اعظم ٹرافی کے میچ کے دوران سینے میں شدید تکلیف ہوئی تھی اور منگل کو ان کے دل کی شریان بند ہونے کی تشخیص کی گئی تھی۔ جارحانہ بیٹنگ کے حوالے سے مشہور پاکستان کے سٹار کرکٹر آصف علی نے کہا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے دوران بہترین کارکردگی پیش کرنے اور شائقین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بلے بازوں نے بیٹنگ کے نئے معیار قائم کر دیے ہیں۔ اور ڈیرہ غازی خان میں ڈویژنل سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم ہال میں جاری میر چاکر اعظم رند والی بال ٹورنامنٹ کے تیسرے روز ایئر فورس اور وابڈا نے ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ میر چاکر اعظم رند گیمز والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد پنجاب کے محکمہ کھیل نے کیا ہے۔ کھیل کی خبریں آپ نے سنی، اب آپ کو لیے چلیں گے تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستان ریلوے کو اسلام آباد تہران استنبول مال بردار ٹرین سے پہلے سال میں 3 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد آمدن ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان ریلوے کے مطابق مال بردار ٹرین پاکستان میں 1990 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے طوفان کے راستے ایران میں داخل ہوگی، جہاں زاہدان اس کا پہلا سٹاپ ہوگا۔ اس کے بعد ٹرین ترکی کے سفر پر روانہ ہوگی اور 4453 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنی منزل پر پہنچے گی۔ 13 بوگیوں پر مشتمل پہلی ٹرین میں 80,000 ٹن مال بردار سامان کی گنجائش ہوگی۔ اسلام آباد سے استنبول کا سفر 14 دن میں مکمل ہوگا۔ افتتاحی مال بردار ٹرین میں چاول، کھجوریں اور پاکستان کا مشہور گلابی نمک موجود ہوگا۔ آج اسلام آباد میں سیالکوٹ ایوان صنعت و تجارت میں حقوق املاک دانش کے تحفظ اور پاکستان میں ٹریڈ مارک اور لوگوں کا اندراج کیسے کرایا جائے کے موضوع پر ایک بڑا سیمینار ہوا۔ اس موقع پر سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر قاسم ملک نے کہا کہ سیالکوٹ کی صنعت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت نے چھوٹی اور درمیانی کاروباری صنعتوں کو حقوق املاک دانش، ٹریڈ مارک اور لوگو رجسٹریشن کے بارے میں معلومات کی فراہمی کے لیے ایک نشست کی منصوبہ بندی کی ہے۔ سیمینار میں چھوٹی اور درمیانی صنعتوں اور سرمایہ کاروں کے لیے جدید کیس سٹڈیز کے لیے جدید سرگرمیوں کی اہمیت پر بھی توجہ دی گئی۔ پاکستان کے پھلوں کے برآمد کنندگان توقع کے مطابق آئندہ سال چینی منڈی کو مزید کنو برآمد کریں گے، جبکہ گزشتہ سال تقریباً 80 ٹن کنو برآمد کیے گئے تھے۔ آج پاکستان کی کنو برآمد کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کے ایک عہدیدار نے چائنا اکنامک نیٹ کو بتایا کہ آئندہ سال ہم چین کو 15 تا 20 کنٹینر برآمد کریں گے، جو 2019 کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 91 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 44,266 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 240 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 151 मिलियन से ज्यादा हिस्से का लेन देन हुआ था। आज हम नेटवर्क कंपनी के सबसे ज्यादा 48 मिलियन से ज्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 357 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिनमें 199 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 135 में कमी, जबकि 23 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। सनोफी एवेंटिस कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 49 रुपये 24 पैसे का इजाफा, जबकि सिफायर फाइबर के हिस्से की कीमतों में 57 रुपये 31 पैसे की कमी हुई। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,07,767 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,24,894 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिनमें से 38,513 मीट्रिक टन बरामदी और 86,381 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मुमताज पाकिस्तानी गुलकार और अदाकारा नूरजहां की आज 21वीं बरसी मनाई गई। उनकी सवाने हयात के बारे में हमारे रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सजाद परवेज की तैयार करदा ये रिपोर्ट। 23 दिसंबर सन 2000 को पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो 21 सितंबर सन 1926 को कसूर में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार सन 1935 में कलकत्ते में बनने वाली फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी से किया। सन 1938 में वो लाहौर वापस आ गयी, जहां उन्होंने फिल्म साज दिल सुख पंचोली और हिदायतकार बरकत मेहरा के फिल्म गुले बकौली में एक अहम किरदार अदा किया। सन 1941 में मौसीकार गुलाम हैदर ने उन्हें अपनी फिल्म खजांची में प्लेबैक सिंगर के तौर पर मुतारिफ करवाया। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने फिल्म चनवे से अपने पाकिस्तानी कैरियर का आगाज किया। बतौर अदाकारा उनकी दीगर फिल्मों में गुलनाज, पाटे खान, इंतजार, कोयल और अनारकली के नाम शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार करके खुद को गुलकारी तक महदूद कर लिया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 995 फिल्मों के लिए नगमात रिकॉर्ड करवाए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और निशान इम्तियाज अता किया था, जबकि उनके मदाहिन ने उन्हें मलका तरन्नुम का खिताब अता किया था। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने आज लाहौर में अदबी बैठक अलहमरा आर्ट सेंटर में एक खुसूसी नुमाइश और क्रिसमस का केक काटने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इब्तिदा के उन्वान से 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मुसव्विरी की नुमाइश लोक वर्सा इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। लोक वर्सा के मुताबिक नुमाइश में खुशहाल खान, फरहीन आबिद, साइमा जबीन समेत उभरते हुए फनकारों के फन पारे रखे गए हैं। फन की दुनिया से कुछ खबरें आपने सुनी, अब आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। आज ज़ेरे समुंदर केबल में खराबी से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर हुई, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने इंटरनेट ट्रैफिक दूसरी केबलों पर मुंतकिल करना शुरू कर दी। जनूब मशरकी एशिया, मशरक़ वस्ता, मगरबी यूरोप और ऑप्टिकल फाइबर ज़ेरे समुंदर मवासलाती केबल का निज़ाम है, जो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र, इटली, त्यूनिस, अलजायर और फ्रांस के दरमियान मवासलात का जरिया है। केबल की खराबी की वजह से इन मुल्कों में इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर हुई, जिससे इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल के औकात में सारिफीन को मुश्किलात होंगी। साइंस की दुनिया से कुछ खबरें आपको दी, और अब मुल्क भर में मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल। 24 घंटे में गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा, तहम बगरोड में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियत की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, खुश्क और मुतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 6, कराची 18, गिलगित 2, मुजफ्फराबाद, दुरमरी 1, श्रीनगर -1, जम्मू में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने बरामदात के फरोग और आमदन के ज़राए बढ़ाने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करने की जरूरत पर जोर दिया है। इमरान खान ने लाहौर में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी सनत से करंट अकाउंट के खसारे पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
सदर ने आज इस्लामाबाद में सऊदी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए जोर दिया है कि इस्लामी मुल्कों को इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में मौजूदा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का ऐलान किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम और फॉरेन डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर खेल की खबरें इलियास सफ्दर, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें रुखसाना यासीन, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद रिजवान खान, मुदीर आला डॉक्टर जावेद खटक, निगरानी आला अब्दुल रऊफ खान। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। आलिया कैसर और रिजवान हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने